अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आपका संडे बहुत अच्छा गुजरे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आज संडे स्पेशल में आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। एक न्यू राइटर को मैं सुनाने लगी हूँ जिनका नाम है साबिर हुसैन राजपूत, और उनकी कहानियाँ शिकारियात पर मबनी कहानियाँ हैं, हंटिंग स्टोरीज़ हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट की होती थी पाकिस्तान के बनने से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। वो मुख्तलिफ़ देहात में जहाँ आदमखोर शेर आ जाया करते थे, कोई शेर आदमखोर हो जाता था तो वो उसकी शिकार के लिए उन्हें बुलाया जाता था और वो आकर उस दरिंदे को कत्ल करते थे, उसका शिकार किया करते थे और लोगों को उससे निजात दिलाते थे। तो उसी तर्ज पर ये हमारे देसी मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं, इनकी कहानियाँ मैं भी पहले इन्हें नहीं जानती थी। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में मुझे बताया और मैं बहुत मशकूर हूँ उनकी। मैंने इनकी एक स्टोरी पढ़ी है और मुझे पसंद आई है, तो इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है कि मैं ये आपको सुनाया करूँगी। आपको यकीनन पसंद आएंगी। आज हम सबसे पहली कहानी इस सिलसिले की शुरू करने लगे हैं। इसका नाम है दरिंदे कौन, और उसका पार्ट 1 में अभी आपको सुनाने लगी हूँ। इस कहानी में 4 अदद भेड़िए हैं जो कि आदमखोर हो चुके हैं। ना वो किसी जानवर को बख्शते हैं और ना वो किसी इंसान को बख्शते हैं। और इनकी एक मुख्तलिफ़ बात ये कि वो एक मखसूस जगह पर थे, एक घाटी में, एक नशेबी एरिया में, वहीं किसी गार में वो रहते थे और वो उसी जगह पर नमूदार होते थे और वहाँ से गुज़रता हुआ कोई जानवर, कोई इंसान उनसे महफूज नहीं था। तो चलें शुरू करते हैं। चूँकि पहली कहानी है इसलिए थोड़ी सी तमहीद ज़रूरी थी। शिकार की ये कहानी पढ़कर आप ख़ुद फैसला करें कि सीधे सादे देहातियों के लिए ये 4 भेड़िए ख़तरनाक थे या वो एक इंसान जो आमिल था और लोग कहते थे कि उसने इस इलाके को कील दिया है। जहाँ इन खूंखार भेड़ियों ने अपनी बादशाही कायम कर ली थी, वहाँ कोई भूली भटकी बकरी चली जाती तो उसकी हड्डियाँ भी नहीं मिलती थी। पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में भेड़िए पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर वो सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं और इस तरह से इतने खूंखार नहीं होते जितने कि ये 4 भेड़िए हो गए थे। कभी कभार रात को दूर से भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती थी। वीरानों में से गुजरने वाले मुसाफिरों ने भी कभी भेड़िया नहीं देखा था। हम शिकारी थे, आबादियों और पगडंडियों से बहुत दूर के ऐसे इलाकों में चले जाते थे जहाँ खड्ड, घाटियाँ, टीले और चट्टानें होती थीं। वहाँ 2-3 बार हमारा आमना सामना हो जाता था, भेड़ियों से हुआ था। ये रुदाद मैं आपको सुना चुका हूँ। फिर आबादियाँ बढ़ती गईं, रास्तों का जाल बिछता गया, बंदूकें आम होने लगीं। अनाड़ी शिकारियों से मरता तो कुछ कम ही था, उन्होंने परिंदों और जानवरों को भगा दिया। अब तो सिंह, गौ और खरगोश जैसे जानवर भी नज़र नहीं आते। ये उस ज़माने का वाक़या है जब आबादियाँ बहुत कम थीं। पोठोहार का ज़्यादातर इलाका वीरान और सुनसान पड़ा था। उस वक्त हम नौजवान थे। आजकल जिस तरह फ़िल्मी गाने नौजवानों की रातों की नींदें हराम किए रखते हैं, इस तरह हमारी नौजवानी में रात के सन्नाटे में गीदड़ों की चीखों पुकार और दूर किसी भेड़िए की आवाज़ हमें बेचैन कर दिया करती थी। दिल लहू गरम रखने के बहाने ढूंढता रहता था। जो वो मंजिल करीब आ रही है जहाँ हर किसी को जाना है, तो उन दिनों का एक एक लम्हा, एक एक वाक़या जहन में ताज़ा हो रहा है। हमारी टीम का एक कुत्ता ऐसा बीमार हुआ कि इलाज के बावजूद उसका मर्ज बढ़ता जा रहा था। देहात में ना मवेशियों के लिए कोई अस्पताल या डॉक्टर था, ना इंसानों के लिए। हम अपने बीमार कुत्तों और मवेशियों का इलाज खुद कर लिया करते थे। इंसानों का इलाज गांव के सियाने देसी टोटकों से
یا پیر صاحب اور مولوی صاحب تعویذوں اور دم درود سے کیا کرتے تھے۔ مویشی تو بچ جاتے تھے، انسانوں کا اللہ ہی حافظ تھا۔ ہمارا کتا بیمار ہوا تو ہمارا علاج ناکام ہو گیا۔ قریبی قصبے گوجر خان میں مویشیوں کا سرکاری اسپتال تھا جو شفا خانہ حیوانات کہلاتا تھا۔ کتے کو وہاں لے گئے۔ اسپتال کے باہر بڑی اچھی نسل کی ایک گھوڑی کھڑی تھی، اس کی باگ میری عمر کے ایک نوجوان نے پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت میری عمر غالباً 21 سال ہوگی۔ وہ نوجوان ہمارے علاقے کی جوانی اور مردانگی کا نمونہ تھا۔ لباس اور شکل و صورت سے اسے امیر دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی گھوڑی بیمار تھی، اسے ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ میں اس کی گھوڑی کو دیکھ رہا تھا اور وہ ہمارے کتے کو دیکھنے لگا۔ یہ میرے عزیز دوست راجہ شہباز خان کا کتا تھا۔ ہم دونوں ہسپتال گئے تھے۔ گھوڑی والا جوان ہمیں دیکھ کر مسکرایا۔ ہم اس کے قریب چلے گئے۔ اس نے کتے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ باتیں ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس اس نسل کے 2 کتے اور ایک کتا اس کے 2 دوستوں کے پاس ہے اور وہ ہماری طرح شکار کھیلا کرتے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس 10-12 کتوں کی ٹیم ہے، جس میں تازی کتے بھی ہیں، بوگیر بھی، ایک بہلی بھی ہے اور زیادہ تر بل ٹیریئر ہے۔ اس نے اور زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ وہ کوئی عام سی قسم کا کسان دیہاتی نہیں تھا، صوبے دار میجر کا بیٹا تھا۔ گاؤں کی بہت سی زمین کے علاوہ نیری علاقے میں ان کی 2 مربع اراضی تھی۔ 20-21 سال کی عمر میں بھی اس کی باتوں میں سنجیدہ عمر کی پختگی اور دانش تھی اور وہ جرأت والا جوان تھا۔ میری طرح اس نے بھی 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں، جو اس دور کا بہت بڑا مارکہ سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں دیہات کے کسی لڑکے کا 10 جماعتیں پاس کر لینا یوں سمجھا جاتا تھا جیسے آج کل کسی نے PhD کر لی ہو۔ خاندانی رواج کے مطابق اسے فوج میں جانا چاہیے تھا۔ اس کے 2 بھائی فوج میں چلے گئے تھے اور باپ نے اسے زمینوں اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے گاؤں میں رہنے دیا تھا۔ اس نے اپنی گھوڑی کے لیے اور ہم نے کتے کے لیے دوائی لی اور نانبائی کی دکان پر جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران اس نے پوچھا، کبھی بھیڑیے سے آمنا سامنا ہوا ہے؟ میں نے اسے 2 واقعات سنائے۔ تمہارے کتے اور تمہاری شکاری پارٹی 5-6 بھیڑیوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے یہ سوال گپ شپ کے لہجے میں نہیں پوچھے تھے۔ اس کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ کسی مقصد کے تحت بات کر رہا ہے۔ وہ گوجر خان کے شمالی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ علاقہ ہمارے علاقے سے زیادہ دشوار گزار ہے۔ کھڈ اور وسیع نشیب زیادہ ہیں۔ ان نشیبوں میں مٹی کے چھوٹے بڑے ٹیلے بعض ستونوں کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں۔ نصف صدی کی بارشوں نے اب اس علاقے کے خد و خال بدل ڈالے۔ اس زمانے میں بعض نشیب ایسے تھے جیسے اسٹیڈیم ہو، آپ چلتے چلتے رک جاتے ہیں، جیسے کسی 2 منزلہ مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ ان دیواروں میں قدرتی شگاف اور دور اندر کو گئی ہوئی تنگ غاریں ہوا کرتی تھیں۔ درختوں کی بہتات تھی اور کہیں کہیں درختوں کے ذخیرے بھی تھے۔ علاقہ ڈراؤنا، گزرگاہیں اور گاؤں بہت کم تھے۔ یہ علاقہ اور آگے جا کر آزاد کشمیر کے ساتھ جا ملتا ہے۔ وہاں بھیڑیوں کی موجودگی قابل یقین تھی۔ ہمارے علاقے میں بھیڑیے آ گئے، اس نے کہا۔ 1 مہینے میں وہ 10-12 بھیڑیں اور بکریاں کھا گئے۔ وہ کسی گاؤں کے قریب نہیں آتے۔ ایک خاص جگہ ہے، لوگ بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر ادھر چلے جاتے ہیں۔ بھیڑیوں کو جب بھی موقع ملا وہ ایک بھیڑ یا بکری کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گائے کا ایک بچڑا بھی کھا لیا ہے۔ ابھی کسی انسان پر انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ اگر انہیں مارا نہ گیا تو راہ جاتے اکیلے لوگ بھی ان سے محفوظ نہیں رہیں گے، پھر یہ گاؤں کے قریب بھی آنے لگیں گے۔ تم صوبیدار میجر کے بیٹے ہو، میں نے اسے کہا۔ تمہارے گھر میں شکاری بندوق ہوگی، دوسرے گاؤں میں بھی بندوقیں ہوں گی۔ تمہارے پاس 4 شکاری کتے ہیں، 4-5 بھیڑیوں کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر یہ کام مشکل ہوتا تو آج میں تمہیں یہ سنا رہا ہوتا کہ میں نے 4-5 بھیڑیے مار لیے ہیں، اس نے کہا۔ مگر یہ کام ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرنے کے قابل ہو یا نہیں۔ کیوں نہیں؟ شہباز خان نے کہا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے کتے لائیں اور ان بھیڑیوں کو مارنے میں تمہاری مدد کریں؟ ہاں، اس نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ بھیڑیے ایک فقیر یا سادھو کا نازل کیا ہوا قہر ہیں اور یہ بھیڑیے
جن یا شیر شرار ہیں تو کیا تم ان کے شکار کے لیے آنے کی جرت کرو گے؟ میں نے اور شہباز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نظروں میں یا چہرے پر خوف یا وہم نہیں تھا۔ ہم اس وقت تک جنوں اور چڑیلوں کی حقیقت دیکھ چکے تھے۔ یہ بھی کوئی انہی جیسا قصہ معلوم ہوتا تھا۔ کیا تم مانتے ہو کہ یہ بھیڑیے اصل میں بھیڑیے نہیں ہیں؟ میں نے اسے پوچھا۔ مجھے شک ہے، اس نے جواب دیا، لیکن 2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا سمجھوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میرا شک پکا ہو جاتا ہے کہ یہ بھیڑیے ہی ہیں، اور ان کے ساتھ جو قصے وابستہ کیے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے یہ قصہ یوں سنایا: بھیڑیے 3-4 بھیڑ بکریوں کو کھا چکے تو دور دور تک خبر پہنچ گئی۔ وہ جگہ ہمارے گاؤں سے 2.5-3 میل دور ہے۔ تم جانتے ہو کہ لوگ کس طرح بات کا بتنگڑ بنایا کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں یہ خبر بھی پہنچی کہ بھیڑیے ایک عورت کو بھی مار کر لے گئے۔ اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی سننے میں نہیں آیا تھا کہ بھیڑیوں نے جانوروں یا انسانوں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد لوگ بتانے لگے کہ اس جگہ کبھی بھیڑیے نہیں آتے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک آدمی اپنے سسرال سے اپنی بیوی کو ساتھ لا رہا تھا۔ دونوں پیدل آ رہے تھے۔ بیوی کو اس کے ماں باپ نے دودھ والی ایک بکری دی تھی جو ان دونوں کے ساتھ تھی۔ راستے میں انہیں سبز چوغے والا ایک فقیر ملا۔ اس نے انہیں کہا کہ میرے پاس برتن ہے، اس میں مجھے بکری کا دودھ دھو دو۔ میاں بیوی نے اسے بیکاری جان کر انکار کر دیا۔ فقیر نے کہا، جاؤ، تمہارے گھر میں جو بکری ہے وہ بھی اس بکری کے ساتھ اسی جگہ اسی طرح مرے گی کہ تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکو گے، اور اس جگہ جو جانور آئے گا وہ میرے قہر کا شکار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ فقیر وہیں کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔ یہ جو خاوند اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا تھا اس جگہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ بیوی اور بکری کو گھر لے آیا۔ اس کے گھر میں پہلے بھی ایک بکری تھی۔ ایک روز اس نے یہ دونوں بکریاں گاؤں کے مویشیوں کے ساتھ چرنے چگنے کے لیے اس طرف بھیج دی جس طرف انہیں فقیر ملا تھا۔ بکریاں چرتے چرتے اس وسیع نشیب میں داخل ہو گئیں۔ مویشی لے جانے والے لڑکوں نے درندوں کو ہراتے اور بھونکتے سنا۔ بکریوں کی بھی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا 4-5 بھیڑیے دونوں بکریوں کو مار کر کھا رہے تھے۔ لڑکے مویشیوں کو ہانک کر گاؤں لے آئے۔ تم نے یا کسی اور نے اس خاوند کو یا اس کی بیوی کو دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی نے ان کے گاؤں جا کر ان کی زبانی سنا ہے کہ انہیں فقیر ملا تھا؟ گاؤں کا نام کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ کسی نے بھی اس شخص کی زبانی تصدیق نہیں کرائی۔ اس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ قصہ من گھڑت ہے۔ پھر ہم حاضر ہیں، شہباز خان نے کہا۔ جب کہو آ جائیں گے۔ نہیں، اس نے کہا، پہلے میری پوری بات سن لو، پھر مجھے بتانا کہ تم آؤ گے یا نہیں۔ بھیڑیے 2-3 روز کے وقفے سے بھیڑ بکریاں مارتے اور کھاتے رہے۔ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ ان بھیڑیوں کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ہم سے تھوڑی دور چھوٹا سا ایک گاؤں ہے۔ وہاں کے ایک آدمی نے یہ ہمت کی کہ جس وسیع نشیب میں بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے تھے وہاں 2 بڑے مضبوط پھندے لگا آیا۔ ان پھندوں کو ہم اپنی زبان میں پھائیاں کہتے ہیں۔ یہ لکڑی کے بنے بڑے سخت پھندے تھے جو میں نے خود دیکھے۔ اس نے دونوں کے ساتھ مرغ ذبح کر کے اور ان کی کھالیں اتار کر باندھ دیے۔ ان پھندوں کو اس نے مٹی اور گھاس میں چھپا دیا۔ وہ اگلی صبح وہاں گیا۔ ایک میں ایک گیدڑ پھنسا ہوا چیخ رہا تھا، دوسرے کا مرغ غائب تھا۔ یہ شخص گیدڑ کو نکالنے لگا۔ دوسرا پھندا مٹی اور گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ یہ آدمی دوسرا پھندا ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک بڑی زور سے کھٹاک کی آواز آئی اور یہ آدمی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا اپنا پاؤں اپنے ہی لگائے ہوئے پھندے پر جا پڑا تھا اور پھندے نے اسے ٹخنے سے جکڑ لیا تھا۔ اگر پھندا لوہے کا ہوتا تو اس آدمی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ پھندا لکڑی کا تھا، پھر بھی اس کے دونوں حصے گولی کی رفتار سے بند ہوئے تو یہ شخص تڑپ اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی 150 قدم دور 4 بھیڑیے کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے پاس کلہاڑی تھی۔ پھندے کے 2 حصے جن کے شکنجے میں اس کی ٹانگ آ گئی تھی وہ نائے چاند کی شکل کے تھے۔ اس نے پھندے میں کلہاڑی کا دستہ پھنسایا اور شکنجہ ڈھیلا کر لیا۔ اس کی نظر بھیڑیوں پر تھی جو ابھی تک وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھیڑیوں کو اس پر حملہ کرنا تھا اور وہ ابھی پھندے سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ بھیڑیوں کا بڑا ہی آسان نوالا بننے جا رہا تھا۔ اس نے کلہاڑی کے دستے کی مدد سے اپنی ٹانگ شکنجے سے نکال لی، لیکن ٹخنے کے اوپر سے کھال اتر گئے۔ اٹھ کر دوڑنے کے بجائے وہ پیٹ کے بل لیٹ کر رینگنے لگا۔
بھیڑیوں پر بھی نظر رکھی اور وہ نشیب کے ایک تنگ راستے سے باہر نکل آیا۔ وہ دوڑ پڑا، زخمی ٹانگ سے کراتا اپنے گھر پہنچا۔ یہ خبر ہمارے گاؤں تک بھی پہنچ گئی۔ میں اپنے 2 شکاری دوستوں کے ساتھ اس کے گاؤں گیا، اس کی سوجی ہوئی ٹانگ دیکھی۔ اس نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ بھیڑیے شرشرار ہیں، اگر یہ اصل بھیڑیے ہوتے تو پھائیوں میں پھنس جاتے۔ ایک کا مرغ گیدڑ نے کھانے کی کوشش کی اور پھنس گیا، دوسرے کا مرغ بھیڑیا لے گیا مگر پھنسا نہیں۔ اس شخص پر جو دہشت طاری تھی وہ اس کی آنکھوں سے اور زبان سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ اس کے باپ نے کسی سے تعویذ لا کر اس کے بازو کے ساتھ باندھ دیا تھا اور اس سے نظر نیاز بھی ماند لی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص قسمت والا ہے جو فقیر کے قہر سے بچ آیا ہے۔ 4-5 روز بعد ہمارے گاؤں میں یہی واقعہ اس اضافے کے ساتھ سنایا جانے لگا کہ یہ آدمی جب نشیب سے رینگ کر باہر نکلا تو اسے ایک گونجدار آواز سنائی دی، ہم نے تمہیں اس لیے زندہ چھوڑا ہے کہ سب کو خبردار کر دو کہ ہمیں مارنے کے لیے جو آئے گا وہ خود مرے گا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ بات کچھ بھی نہیں، یہ بھیڑیے ہی ہیں جو کشمیر کی طرف سے ادھر آ نکلے اور وہ صرف بھیڑ بکریوں کو مارتے ہیں، انسانوں کے قریب نہیں آتے۔ تم جانتے ہو کہ بھیڑیا انسان پر حملہ کرنے والا درندہ نہیں ہے بلکہ انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ 4 بھیڑیے اس شخص کو کبھی نہ چھوڑتے۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک پھندے میں گیدڑ پھنس گیا اور دوسرے پھندے کا مرغ غائب تھا، پھنسا کچھ بھی نہیں تھا، پھندا خراب بھی نہیں تھا، یہ شخص اس میں پھنس گیا تھا، دوسرا مرغ کون لے گیا؟ ایک اور گاؤں میں ایک صوبے دار چھٹی پر آیا، اسے بھیڑیوں کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے شاید انگریز افسروں سے سنا ہوگا کہ درندوں کو بندوق سے کس طرح مارا جاتا ہے۔ اس نے ایک بیڑ خریدی، 2 نالی بندوق لی اور بھیڑیوں کی جگہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کے پاس کلہاڑی تھی۔ وہاں جا کر بیڑ کو ایک جگہ باندھ دیا اور خود قریب کے ایک درخت پر چڑھ کر ایک موٹے ٹہن پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ اس کا ساتھی بھی اسی درخت پر چڑھ گیا۔ دن کا وقت تھا، دونوں درخت کی شاخوں میں چھپے ہوئے تھے۔ بھیڑ کو شاید بھیڑیوں کی بو آ رہی تھی، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بھیڑیوں نے آنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ صوبے دار نے 4 بھیڑیے کہیں سے باہر آتے اور ایک جگہ کھڑے دیکھے۔ بیڑ کو دیکھ کر چاروں سرپٹ دوڑتے آئے۔ بیڑ کی رسی لمبی تھی، وہ کیل کے گرد دوڑنے اور اچھلنے کودنے لگی، بھیڑیے اس پر جھپٹنے لگے۔ صوبے دار نے اپنی 2 نالی بندوق کندھے سے لگائی اور ایک کے بعد دیگرے دونوں کارتوس فائر کر دیے۔ بندوق پیچھے کو بڑا سخت دھکا دیتی ہے۔ صوبے دار نے دونوں کارتوس فائر کرنے میں کوئی وقفہ نہ دیا، دونوں دھکوں سے وہ ٹہن پر جم نہ سکا اور نیچے آ پڑا۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ کر گر پڑا کیونکہ اس کے کولہے پر سخت ضرب لگی تھی، کمر پر بھی دباؤ پڑا تھا۔ اسے اوپر سے اپنے ساتھی کی للکار سنائی دی، بچو صوبے دار صاحب، بھیڑیے آ رہے ہیں۔ صوبے دار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چاروں بھیڑیے اس کی طرف اس انداز سے آ رہے تھے جیسے اس پر آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ 2 گولیوں سے ایک بھی بھیڑیا نہیں مرا تھا۔ چاروں آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہے تھے، ہررا رہے تھے اور خوفناک طریقے سے دانت نکال رہے تھے۔ صوبے دار کی بندوق دور گری تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سرک کر بندوق تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن بھیڑیے قریب آ گئے تھے اور پھر اس کے گرد چلنے پھرنے لگے۔ اوپر سے دوسرے آدمی نے چھلانگ لگا دی اور کلہاڑی گھمانے لگا۔ یہ اس کی دلیری تھی یا وہ جانتا تھا کہ بھیڑیے اتنے دلیر نہیں ہوتے کہ انسان پر حملہ کریں؟ صوبے دار کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ اس نے خدا کو یاد کرنا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ موت اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ بھیڑ کو بھیڑیے زخمی کر چکے تھے اور وہ رسی توڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 بھیڑیے اس کی طرف دوڑے اور اسے چیرنے پھاڑنے لگے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے 2 بھی بھیڑ پر ٹوٹ پڑے۔ اب صوبے دار بندوق اٹھا کر ان پر فائر کر سکتا تھا لیکن اس کے دل پر ایسے خوف کا قبضہ تھا جس سے اس کی جرأت اور دلیری ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ اس کے ساتھی نے بندوق اٹھائی، صوبے دار کو اٹھایا اور وہاں سے سرکتے اور رینگتے ہوئے نکل آئے۔ بھیڑیوں کو ایک بھیڑ مل گئی تھی، اسے مار کر وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے صوبے دار اور اس کے ساتھی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس وقت ہم نوجوان تھے اور دیہات میں رہتے تھے، ہمیں بالکل علم نہیں تھا کہ مختلف درندوں کی خصلتیں اور عادتیں کیا ہوتی ہیں۔ ہم یہی جانتے تھے کہ درندے چیرتے پھاڑتے اور کھا جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بہت بعد جب میں نے انگریزوں کی لکھی ہوئی شکار کی کہانیاں پڑھنی شروع کیں تو درندوں کے متعلق کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں
जिन्हें हम हमेशा पुरस्कार समझा करते थे। मेरा ख्याल ये है कि इन भेड़ियों ने सूबेदार उसके साथी पर हमला नहीं किया और तवज्जो नहीं दी थी। इसकी वजह ये हो सकती थी कि उन भेड़ियों ने बंदूक का धमाका पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर सूबेदार उसका साथी भेड़ियों का मुकाबला करते तो शायद भेड़िए उन पर हमला करते, भाग भी सकते थे। लेकिन उन्होंने भेड़ को देखा, फिर सूबेदार और उसके साथी को देखा। उन्होंने अपनी कुदरती और फितरी हिस्स के मुताबिक फैसला किया कि उनके काम की चीज़ भेड़ है, सूबेदार नहीं। लिहाजा वो भेड़ पर टूट पड़े। इंसानों के साथ उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए उनसे वो डरे भी नहीं। उस सूबेदार के इस वाक़े की भी हमारे गांव में खबर पहुंच गई। उस नौजवान ने सुनाया। खबर सुनाने वाला डरा हुआ मालूम होता था। उसने ये कहकर हमारे पूरे गांव को डरा दिया कि ये भेड़िए शिरशिरार हैं और उन्हें कोई नहीं मार सकता। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ उस सूबेदार के गांव चला गया, फंदा लगाने, और उसमें खुद ही फंसने वाले आदमी की तरह। सूबेदार भी खौफजदा था। उसने मुझे ये वाक़या सुनाया जो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। उसने ये भी बताया कि वो जब अपने साथी के सहारे वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक सफ़ेद रेश बूढ़ा मिला। उस बूढ़े ने उसे कहा कि तुम खुशनसीब हो जो वहाँ से ज़िंदा निकल आए हो। ये भेड़िए नर नहीं मादा हैं और ये 4 जवान औरतों की बदरूहें हैं। बहुत अरसा गुजरा, ये चारों बकरियों के साथ इधर से गुजर रही थी। एक जगह ज़रा सस्ताने को बैठ गईं। बकरियां चरते चरते उस जगह चली गईं जहां आज भेड़िए भेड़ बकरियों पर हमला करते और खा जाते हैं। वहां एक डाकू अपने आदमियों के साथ बैठा आराम कर रहा था। बकरियों ने उसे बेआराम किया तो डाकू ने तमाम बकरियों को ज़बह करा दिया। ये औरतें अपनी बकरियों की तलाश में उधर गईं तो डाकू ने चारों को पकड़ लिया। उसने और उसके आदमियों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, फिर चारों को कत्ल कर दिया। उनकी रूहें यहीं भटकती रहीं। एक मर्द और औरत ने एक बरगजीदा फ़कीर को अपनी बकरी का दूध देने से इनकार कर दिया तो उसने उन्हें बद्दुआ दी। इन चारों औरतों की बदरूहें ये देख रही थीं। उन्होंने फ़कीर की बद्दुआ पूरी करनी शुरू कर दी। चूँकि वो अपनी बकरियों के पीछे गई और डाकुओं के हाथ चढ़ गई थीं, इसलिए उन्होंने भेड़ियों का रूप धार कर लोगों की बकरियों को खाना शुरू कर दिया। ये भेड़िए नहीं, इसलिए इन्हें कोई नहीं मार सकता। सूबेदार को बताया गया था कि पहले एक आदमी फंदे लगाकर खुद फंस चुका है। अब उसके 2 फायर ख़ता गए और वो दरख्त से नीचे आ पड़ा। इतने पुराने फ़ौजी का निशाना ख़ता नहीं हो सकता। मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि एक सूबेदार का निशाना इतनी करीब से ख़ता हुआ और वो बंदूक का धक्का भी बर्दाश्त न कर सका जिसके फ़ौजी आदी होते। उसने मुझे पूरे यकीन के साथ कहा कि ये भेड़िए बदरुए हैं, वरना भेड़ियों को बंदूक से मारना बहुत आसान होता है। इसके बाद भेड़ियों ने किसी की गाय, किसी के बछड़े को खा लिया और 3-4 भेड़ें और बकरियां भी खा ली। इलाके के लोगों ने पत्थर पर लकीर की तरह तस्लीम कर लिया कि ये भेड़िए फ़कीर का कहर हैं और इन्हें कोई नहीं मार सकता। इसलिए किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत थी। लोग हर कीमत देने को तैयार थे। एक गांव के आदमी एक आमिल को ले आए और मशहूर हो गया कि कश्मीर का एक आमिल आया है और उसने उस जगह के गिर्द जहाँ भेड़िए रहते हैं 3 चक्कर लगाकर उसे कील दिया है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि भेड़िए उस जगह से बाहर नहीं आ सकते। आमिल के मुतालिक मुझे पता चला कि उसने गांव के कुम्हार के घर डेरे डाले हुए हैं और वो औरतों में ज़्यादा मकबूल हो गया है क्योंकि वो बे औलादों को औलाद देता है। नाउज़ुबिल्लाह। और जो औरत उसका तावीज़ बांध ले उसके बतन से लड़का पैदा होगा। उसकी कुछ और करामात भी सुनी गई। तुम जानते हो कि लोगों में भेड़ चाल है, इशारा मिल जाए तो सब एक दूसरे के पीछे एक ही तरफ चल पड़ते। अब ये हाल है कि जिसे देखो उसी गांव की तरफ जाता नज़र आता है जहां ये आमिल ठहरा हुआ है। मैं भी वहां गया और उसे देखा। उसकी उम्र 30 और 40 के दरमियान है। मैंने इतना तंदुरुस्त और इतना खूबसूरत मर्द कभी नहीं देखा। वो कश्मीर की खूबसूरती का बुत है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं क्यों उसे ना आमिल समझता हूँ ना पीर या फ़कीर। मैंने ये भी मालूम कराया है कि जिस कुम्हार के घर में उसने डेरे डाल रखे हैं उसकी बहू जवान और खूबसूरत है। उस लड़की का खाविंद मरीज़ सा है और ढीला ढाला। मुझे तो ये शक होता है जैसे वो पागल भी है। मुझे उसका दिमाग ठीक नज़र नहीं आता। उसकी बीवी कश्मीरी आमिल की खिदमत खातिर करती रहती है, हर वक्त उसके साथ रहती है और मालूम हुआ कि आमिल जब तन्हाई में होता है तो भी ये लड़की उसके साथ होती है। वो किसी ऊंचे घराने में रह सकता था, लेकिन लोग इस वजह से भी उसके मोतक़िद हो गए थे कि ऊंचे घरानों ने अपने घर पेश किए मगर उसने गरीब कुम्हार का घर पसंद किया। तो मुझे काफिर कह लो, मुझे उस आमिल पर शुबा है। मुझे मालूम नहीं हो सका कि उसे कौन लाया है। वो कहता है कि भेड़ियों को मारने की कोई ना सोचे।
ورنہ سارے علاقے پر قہر نازل ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ 40 دنوں میں اس شرشرار پر قابو پا لے گا۔ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کے پاؤں پر سر رکھتے اور اسے پیسے دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے لیے بڑے قیمتی کپڑے اور تحفے لاتے ہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کمہار کی بہو کو اس نے اپنی بیوی بنا رکھا ہے۔ وہ جس روز آیا تھا اس سے اگلے روز 3-4 آدمی گوجر خان تھانے کو جا رہے تھے۔ وہ تھانے دار سے کہہ کر راولپنڈی ڈپٹی کمشنر سے درخواست کرنا چاہتے تھے کہ ان بھیڑیوں کو مارنے کا انتظام کیا جائے۔ کسی طرح اس عامل کو پتہ چل گیا۔ اس نے ان آدمیوں کو بلا کر کہا کہ وہ شکایت لے کر افسروں کے پاس گئے تو فقیر کی یہ بلائیں انہیں راستے میں ختم کر دیں گی۔ ان آدمیوں نے ڈر کر افسروں کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے دوست، میں نے اسے کہا، ہم دونوں تمہاری طرح کے کافر ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کتے لے کر آ جائیں تو تمہارے علاقے کے لوگ ہمیں قتل تو نہیں کر دیں گے؟ اب یہاں پر کافر سے ان کی مراد ہے کہ اس قسم کے جعلی پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اپنے آپ کو تنزیہ طور پر کافر کہہ رہے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس نے کہا۔ انہوں نے ہمیں قتل نہ کیا تو ہمیں روکیں گے ضرور، اور ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ وہ چپ ہو گیا، پھر ذرا دھیمی آواز میں بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلطی پر ہوں، یہ بھیڑیے فقیر کی بلائیں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہمیں قتل کرے نہ کرے، یہ بلائیں ہمیں مار سکتی ہیں، لیکن میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میں خاموش بیٹھ گیا تو میں بہت بڑا بزدل اور بے غیرت ہوں گا۔ میرے دوستوں کے دلوں میں بھی پیری مریدی کے خلاف نفرت سی تھی، کیونکہ ہمارا واسطہ اتنا جعلی پیروں اور عاملوں سے پڑ چکا تھا کہ ان کی اصلیت ہم پر ظاہر ہو گئی تھی اور ہم بد دل ہو گئے تھے۔ میں نے اس نوجوان کی زبانی بھیڑیوں کا قصہ سنا تو سوچا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے۔ میں خاموش بیٹھ گیا تو میں بہت بڑا بزدل اور بے غیرت ہوں گا، میں خود یہی محسوس کرنے لگا تھا۔ اگر یہ کوئی دھوکہ اور فریب تھا تو ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنا تھا۔ مجھے اتنی لمبی عمر کے تجربات نے یہ سکھایا ہے کہ کسی برائی سے آنکھیں پھیر لو اور یہ کہہ کر فارغ ہو جاؤ کہ مجھے اس سے کیا، تو نہ صرف یہ کہ ایک برائی معاشرے میں جڑ پکڑ لے گی بلکہ کئی اور برائیاں پیدا ہوں گی۔ میرے جسم میں جوانی کا خون جوش مارنے لگا۔ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ بھیڑیوں کے متعلق جو پراسرار باتیں مشہور ہو گئی ہیں سچ بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر بھی میں نے شہباز خان سے کہا، کیوں باز، کیا ارادہ ہے؟ میں تیار ہوں۔ بسم اللہ، شہباز خان نے کہا، ہمارے دوست بھی آنے سے منع نہیں کریں گے۔ تمہارے گاؤں میں آ کر ہم کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ ہم بھیڑیوں کے شکار کے لیے آئے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، تم ہمیں کسی اور راستے سے لے چلنا، دور کا چکر کاٹ کر بھیڑیوں والی جگہ جائیں گے۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر خبردار کیا۔ میں اور شہباز اپنے فیصلے پر قائم رہے اور طے کر لیا کہ ہم فلاں دن اس کے گاؤں پہنچ جائیں گے اور اسی کے گھر ٹھہریں گے۔ اس نے ہمیں اپنا گاؤں اور راستہ بتا دیا۔ ہمیں چونکہ معلوم تھا کہ وہ اونچے خاندان کا فرد ہے، اس لیے ہمیں یہ خطرہ نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگ کسی شک میں ہمیں گاؤں سے نکال دیں گے۔ اس کی حیثیت ایسی تھی کہ دوسروں کو اپنے رعب تلے لے سکتا تھا اور کوئی اس پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ باتوں سے وہ بڑ ہانکنے والا کھوکھلا آدمی نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کی باتوں میں ایسا اثر تھا کہ میں نے اور شہباز نے ایسی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ اسے کہیں ذرا سوچ کر جواب دیں گے۔ ہم نے دن طے کر کے اس سے کچھ اور ضروری باتیں پوچھیں، خاص طور پر یہ پوچھا کہ وہ بھیڑیوں والی جگہ سے اچھی طرح واقف ہے یا نہیں۔ بہت اچھی طرح واقف ہو، اس نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں، میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ ہمیں بھیڑیے نظر نہیں آئے تھے۔ اس جگہ کو ہم نے غور سے دیکھا اور آپس میں اس پر غور کیا تھا کہ بھیڑیوں کو یہاں کتوں سے کس طرح مروایا جا سکتا ہے۔ بھیڑیوں کو باہر لانے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صوبے دار نے جب بتایا کہ وہ ایک بھیڑ ساتھ لے گیا تھا تو میں نے یہی طریقہ اختیار کرنے کی سوچی ہے۔ تم آ جاؤ، میں بھیڑ کا انتظام کر لوں گا۔ اس گہرائی کے اندر جانے کے 2 راستے ہیں۔ اگر بھیڑیے سامنے آ گئے تو ہم دونوں راستے بند کر لیں گے۔ ہم اپنے گاؤں چلے گئے۔ رات کو تمام ساتھیوں کو گاؤں کے باہر بلایا اور انہیں ساری بات سنائی۔ 3-4 دوست ڈر گئے، باقی تیار ہو گئے۔ وہ زمانہ بالکل ہی پسماندگی کا تھا، تعلیم کا رواج ہی نہیں تھا۔ لوگ پراسرار مخلوق کی بڑی سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانیاں سنایا کرتے تھے اور انہیں سچ مان لیا جاتا تھا۔
ہمارے بعض دوست بھی انہیں سچ مانتے تھے۔ اتنی دور جانا اور وہاں ٹھہرنا ہمارے دوستوں کا ڈر بجا تھا، لیکن ہم نے انہیں تیار کر لیا۔ یہ 3 دن گھر سے باہر رہنا ہماری ماؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ہم سب نے باپوں اور بڑے بھائیوں کے آگے جھوٹ بولے اور اجازت لی۔ ہم نے بتا دیا کہ وہاں 2 دن لگ جائیں گے۔ ہم شہر کے دھندلکے میں گاؤں سے روانہ ہوئے۔ پیدل جانا تھا، وہ پیدل سفر کا زمانہ تھا۔ مسافر رات کے آخری پہر روانہ ہوتے تھے تاکہ دھوپ چمکنے تک منزل پر پہنچ جائیں یا زیادہ تر سفر طے ہو جائے۔ ہمارے ساتھ 9 کتے تھے اور ہم 12 لڑکے تھے۔ 5-6 کے پاس کلہاڑیاں اور باقی سب کے پاس گز گز بھر لمبے ڈنڈے تھے۔ بڑے سائز کے چند ایک چاقو بھی ساتھ تھے۔ میں نے راستے میں شہباز سے کہا، اگر معاملہ بگڑ گیا اور کوئی دوست مارا گیا تو اس کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سب ہم دونوں کے کہنے پر آئے۔ میرے دل پر جانے کیسا بوجھ تھا۔ ایک بار ہم شکار کے لیے نکلے تھے تو میرے دل پر ایسا ہی بوجھ تھا۔ اس شکار کے دوران ہمارے 2 دوست مارے گئے تھے۔ اس روز بھی بھیڑیوں سے ٹکر ہو گئی تھی اور یہ ٹکر اتفاقیہ ہو گئی تھی۔ اب پھر ہم بھیڑیوں کے شکار کو جا رہے تھے اور میرے دل پر ویسا ہی بوجھ تھا۔ جو اللہ کو منظور ہوگا سابو، شہباز خان نے جواب دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مارے جائیں۔ اب ایسی باتیں نہ سوچو۔ میں نے اپنے دوستوں کے چہروں کو باری باری دیکھا۔ وہ سب دلیر تھے، خوش طبع تھے اور بڑے پیارے لڑکے تھے۔ میرے ذہن میں یہ تکلیف دہ سوچ بار بار آتی تھی، واپسی پر پتہ نہیں کون کون ہمارے ساتھ ہوگا اور کون کون نہیں ہوگا۔ نہ سوچو سابو، نہ سوچو، یہ میرے دل کی آواز تھی۔ مجھے وہ دوست یاد آنے لگے جو شکار میں مارے گئے تھے۔ تم ڈر رہے ہو سابو؟ شہباز نے مجھے کہا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، جواب کوئی نہ دیا، اور ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں ہمیں موت کے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اتنے سارے کتے اور درجن بھر شکاری دیکھ کر سارا گاؤں جمع ہو گیا۔ ہمارے میزبان نے گاؤں والوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اس نے شکاری بلائے ہیں۔ اس کی حویلی پکی تھی، نوکر چاکر تھے۔ ہمارے لیے اس نے ایک اور مکان خالی کرا لیا تھا۔ کھانا کھا کر ہم نے اس کے اور اس کے دوستوں کے کتے دیکھے۔ بڑے اچھے کتے تھے اور ان کے کتوں کو بھی ہم نے اپنے کتوں کے ساتھ بندھوایا تاکہ شکار پر اچانک ملاقات سے ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے نہ دیکھیں اور ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ان سب نے ایک دوسرے پر ہررا کر اپنا تعارف کرایا۔ ہمیں زیادہ خطرہ اپنے دوست افضل کے بوہلی بل ڈاگ کی طرف سے تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اجنبی کتے پر حملہ کر کے اپنا تعارف کرایا کرتا تھا۔ وہ دراصل اپنی لیڈری جتانے کا عادی تھا۔ کتوں کے اس اجتماع میں ہم کچھ دیر ان کے ساتھ رہے، انہیں پچکارا، تھپکایا اور اپنے تجربے کے مطابق ان کی دوستی کرا دی۔ رات کو ہم مکان کے وسیع کمرے میں بیٹھے، شکار کا پروگرام بنا رہے تھے، خطروں کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمارا میزبان باہر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور ہمیں بتایا کہ ایک آدمی آیا تھا، کہتا تھا کہ تم نے بھیڑیوں کے شکار کے لیے یہ کتے منگوائے ہیں۔ اگر اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو اس شکار سے باز آ جاؤ۔ لیکن میں نے کہا، جاؤ یار، ہم اس طرح ڈرنے لگے تو گاؤں چھوڑ کر شہر میں جا رہے۔ کون تھا؟ کسی نے پوچھا۔ اس کا چہرہ صافے میں تھا، اس نے جواب دیا۔ کوئی باہر کا آدمی تھا، ڈرانے آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسے اس کشمیری عامل نے بھیجا ہے۔ گاؤں کے کسی آدمی نے اس تک خبر پہنچا دی ہوگی کہ بھیڑیوں کو مارنے کے لیے باہر کے شکاری آئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم کسی اور طرف جائیں گے تو اس نے مجھے پھر دھمکی دی۔ میں نے اسے کہا کہ زبانی باتوں سے تمہیں ڈرنے والا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ شاہ جی کی طاقت دیکھو، انہوں نے اتنی دور بیٹھے تمہارے دلوں کا راز بھی جان لیا ہے اور یہ بھی انہیں پتہ چل گیا ہے کہ باعث سے کتے آئے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دیہات کی راتیں ویسے بھی خاموش ہوا کرتی ہیں۔ اتنے سارے نوجوانوں سے بھرے ہوئے کمرے کی خاموشی ڈراؤنی سی تھی۔ میرا دل پہلے ہی عجیب چال سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے اندر بے چینی محسوس کی لیکن کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ دوستو، ایک بار پھر سوچ لو، ہمت ہے تو صبح چلیں گے، ہمارے میزبان نے کہا۔ تم میرے مہمان ہو، میں کسی کی جان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا۔ اگر کسی کا دل ساتھ نہ دے تو وہ بے شک واپس چلا جائے۔
یہاں تک آ گئے ہیں تو وہاں بھی جائیں گے۔ یہ ہمارا ایک غیر معمولی بلکہ غیر قدرتی طور پر دلیر دوست تھا جسے ہم موٹر کہا کرتے تھے۔ اس کی جسمانی اور ذہنی پھرتی کی وجہ سے ہم نے اسے موٹر کا خطاب دیا تھا۔ ہم اس زمانے میں موٹر کار کو سب سے زیادہ تیز رفتار چیز سمجھا کرتے تھے۔ ہم نے بڑا لمبا سفر پیدل طے کیا تھا۔ سحر کے اندھیرے میں جاگنے کے لیے ہم سب جلدی سو گئے۔ ہمارے میزبان نے بھیڑ اسی مکان کے صحن میں باندھ دی تھی۔ میزبان کے 2 نوکروں نے ہمیں جگایا۔ وہ دودھ اور پراٹھے لائے تھے۔ ناشتے سے ہم جلدی فارغ ہوئے۔ کتوں کے بھی پیٹ بھرے اور ہم کتوں اور بھیڑ کو ساتھ لے کر ادھر کو چل پڑے جہاں سے ہم میں سے نہ جانے کس کس خوش نصیب کو واپس آنا تھا۔ سب خاموش تھے، جو ہمارا معمول نہیں تھا۔ اس خاموشی سے پتہ چلتا تھا کہ سب پر ڈر اور ہیجان طاری ہے۔ میں اور شہباز اپنے میزبان کے ساتھ آگے آگے جا رہے تھے۔ دھندھ کا ابھی گہرا تھا۔ کھیتوں میں ایسی کسی کی آواز آئی، اوئے ادھر نہ جانا لڑکو۔ ہمارے میزبان نے جواب دیا، نہیں چاچا، ہم دوسری طرف جا رہے ہیں۔ میں نے یہ علاقہ دور سے دیکھا تھا، اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کیسا ہوگا، مگر اس میں سے گزرتے ہوئے صحیح اندازہ ہوا کہ یہ کتنا دشوار گزار ہے۔ وہاں ایک چوڑی پگڈنڈی تھی، لیکن ہم نے ادھر سے ہٹ کر مشکل راستہ اختیار کیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ 2 اور آدمی ملے، انہوں نے بھی ہمیں روک کر کہا کہ کتے بھیڑیوں والی جگہ سے دور رکھیں۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ یہ بلائیں ناراض ہو گئیں تو سارے علاقے پر مصیبت نازل ہوگی۔ اس سے ہمیں کشمیری عامل کی عقیدت کا اور لوگوں کے خوف کا اندازہ ہوا۔ یہ تو ہماری دلیری اور ہٹ درمی تھی کہ ہم وہیں جا رہے تھے جہاں جانے سے ہمیں سب روک رہے تھے، لیکن ہمارے دل خوف سے آزاد نہیں تھے۔ ہم بھی تو انہی لوگوں کی اولاد تھے جن پر فقیر، شاہ اور شرشرار سوار رہتے تھے۔ کھڈ، نالے پھلانگتے اور گھاٹیاں اترتے چڑھتے ایک گاؤں سے کچھ دور سے گزرے۔ گاؤں بلندی پر تھا اور ہم گہرائی میں جا رہے تھے۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ ہمارے میزبان نے بتایا کہ یہ ہے وہ گاؤں جہاں کشمیری عامل نے ڈیرے ڈال رکھے۔ اس نے کہا کہ اور کوئی راستہ نہیں، ورنہ اس گاؤں کے قریب سے نہ گزرتے۔ میں نے گاؤں کی طرف اوپر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جو ہمیں دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ گاؤں سے دور جا کر ہم ایک گھاٹی چڑھے اور تھوڑا فاصلہ اوپر جا کر پھر ایک لمبے چوڑے نشیب میں اترنے لگے۔ ہم اس میں جا رہے تھے اور دائیں طرف سے نشیب کی دیوار پھٹی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک گھڑ سوار نکلا، ہاتھ سے ہمیں اشارہ کر کے ہماری طرف آیا۔ ہم سب رک گئے۔ اس نے ہمارے سامنے گھوڑا روکا۔ وہ سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت جوان تھا۔ 2 انچ بھورے رنگ کی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شربتی رنگ کی تھیں۔ یہ حلیہ کشمیری عامل کا تھا جو ہمارے میزبان نے ہمیں بتایا تھا۔ میزبان نے مجھے کہنی ماری۔ میں سمجھ گیا کہ یہی کشمیری عامل ہے۔ میں نے پیغمبر تو نہیں دیکھے، پیر، عالم اور عامل دیکھیں، ان سب کے چہروں پر کوئی ایسی جھلک ضرور ہوتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہم جیسے گنواروں سے بہتر انسان ہیں، مگر اس عامل کا اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنا اچھا قد بت دیکھ کر بھی مجھ پر ایسا اثر نہیں ہوا کہ میں کسی برگزیدہ انسان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نادانی کی عمر میں جب چہرے پہچاننے کی ذرا بھر بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ آدمی ہم سے بہتر نہیں، اور یہ کوئی شریف آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر رعب تو تھا، جلال یا نور نہیں تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ شکار کھیلنے، ہمارے میزبان نے جواب دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں؟ اس نے رعب سے پوچھا۔ کس طرف؟ ہم ادھر نہیں جا رہے شاہ جی، ہمارے میزبان نے احترام سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا۔ گاؤں کے 3-4 آدمی دوڑے آئے اور کشمیری عامل کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ یہ بھیڑ کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ذبح کریں گے اور بھون کر کھائیں گے، شہباز خان نے جواب دیا۔ پہلے بھی ایک آدمی بھیڑ لے کر گیا تھا، عامل نے کہا۔ اگر ہم رحم نہ کرتے تو وہ زندہ واپس نہ آتا۔ تم سب یہیں سے واپس چلے جاؤ، ایک آدمی نے کہا۔ باقی آدمی بھی بول پڑے، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، سرکار کا حکم فوراً مانو۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہمارے میزبان نے کہا۔ ہم ادھر نہیں جا رہے جدھر جانے سے تم روک رہے ہو۔ میں پھر خبردار کرتا ہوں کہ بھیڑیوں کا شکار دل سے نکال دو، عامل نے کہا۔ میں چلا کر رہا ہوں، تھوڑے دن باقی ہیں، یہ بلائیں دفع ہو جائیں گی۔ جاؤ، گھروں کو جاؤ، بھیڑیے تو نہیں مریں گے، مجھے تم سب کی لاشیں وہاں سے اٹھوانی پڑیں گی۔ اس شرشرار سے بچو۔ کیا شرشرار بکریوں اور بھیڑوں کا گوشت کھاتے ہیں؟ میرے کسی دوست نے پوچھا۔ خدا کے کاموں میں دخل نہ دو لڑکے، عامل نے رعب سے کہا۔
ہم اپنے شکار کو جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ اگر کوئی بھیڑیا سامنے آ گیا تو ہم اپنے کتوں کو روکیں گے نہیں، ہمارے میزبان نے کہا۔ ہم چل پڑے۔ اس وقت تک گاؤں کے چند اور آدمی بھی وہاں آ گئے تھے، وہ بھی ہمیں آگے جانے سے روک رہے تھے۔ اگر ہمارے میزبان کی ذات اور اس کے خاندان کا رعب نہ ہوتا تو یہ لوگ ہمیں زبردستی روکتے۔ ہمیں کشمیری عامل کی دھمکیاں سنائی دیتی رہیں، لیکن ہم چلتے گئے۔ ہمارے میزبان پر عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ میری اپنی حالت ایسی تھی کہ ذہن میں کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ ساری ٹیم خاموش تھی، کتے بھی خاموش تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے ہم سب پر کسی آسیب کا قبضہ ہو گیا اور ہم کسی ایسی طاقت کے زور پر چلے جا رہے جو ہماری اپنی نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ بھیڑیوں کے شکار کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ تو اس کا لاسٹ پارٹ انشاءاللہ کل میں اپلوڈ کروں گی، تو انتظار کیجیے۔ لاسٹ پارٹ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بھیڑیے اصل بھیڑیے تھے یا کوئی جنات تھے، کوئی بدروحیں تھی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔